व्यू 360 में मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए नया बजट। पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी की शरह बढ़ाने के लिए क्या सिम कार्ड की बंदिश जैसे फैसले कारआमद होंगे, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 375 अरब डॉलर है, जबकि मुल्क में टैक्स जमा करने की शरह 10% के लगभग है, जो कि कर्जों के जाल में फंसे इस्लामाबाद के लिए मुल्क चलाने में इंतहाई मुश्किलात पैदा कर रही है। हालत यह है कि बजट बनाने के लिए भी चीन से गारंटीज और IMF के पैकेज पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना उनकी तरजीहात में शामिल है। इस वक्त ज़राअत, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और दीगर कई शुबों में काम करने वालों के अलावा मुल्क की ताजिर बरादरी, बिलखुसूस रिटेलर्स की अक्सरियत टैक्स ना देने वालों में शामिल है और माजी में उन्हें टैक्स नेट में लाने की कई हुकूमती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022 में तमाम सूबाई हुकूमतों ने ज़रई इनकम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर तकरीबन 2.5 अरब रुपए जमा किए, जबकि मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक सिर्फ ज़राअत के शोबे से टैक्स जमा करने की सलाहियत 600 से 800 अरब रुपए के दरमियान है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान दुनिया और खित्ते के उन ममालिक में शामिल है जो इंतहाई कम टैक्सेस जमा कर पाते हैं? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान की नई हुकूमत आज अपना पहला बजट लेके आई है। क्या तजावीज़ हैं और उन पर क्या रद्द-ए-अमल है? इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है अली फुरकान ने। अली, क्या तजावीज़ हैं, बजट प्रपोजल्स क्या सामने आए हैं और किस तरह से अब तक जो है उस पर रद्द-ए-अमल आया है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से? जी, ये क्योंकि आज पहला बजट नई हुकूमत जो है वो सामने लेके आ रही थी और काफ़ी संगीन किस्म के माशी सूरत हाल से निकलने के लिए हुकूमत तगोदो में है। अंदरूनी बैरूनी खासे जो है वो चैलेंजेस का सामना है, तो खासी मुश्किल जो है वो हुकूमत को हो रही थी इस बजट को लाने में और काफ़ी जो है वो इस पे बातचीत भी रही। आज के दिन जो है वो भी काफ़ी सरगर्म रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी किया, काबीना का इजलास भी किया, लेकिन आज जो सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो सामने आई वो उनकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से थी, खासतौर पे पीपल्स पार्टी जिसने पहले मरहले में इस बजट में कौमी असम्बली के इजलास में बैठने से जो है वो इनकार कर दिया और ये वो मुश्किल सूरत हाल थी जिसकी वजह से बजट जो इस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बजट की जो इजलास है वो भी ताख़ीर का शिकार जो है वो हुआ और पीपल्स पार्टी के खदशात को दूर करने के लिए हुकूमत को बिलाकर उनसे रजू करना पड़ा। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि जो उनकी तजावीज़ हैं वो हुकूमत ने बजट जो दस्तावेज़ात हैं उसका हिस्सा नहीं बनाई और उसमें ख़ास तौर पर तनाज़ुन की जो है वो इजाफा पीपल्स पार्टी की डिमांड थी। इसके अलावा कुछ सूबाई जो है वो मामला थे। ये वो चीज़ें थी जिसको लेके पीपल्स पार्टी ने आज कुछ ज़्यादा रद्द-ए-अमल इजहार किया और उसने ये एक फैसला किया उनकी पार्लियामानी कमेटी का, जो कि पार्लियामेंट में इजलास और बजट से बिल्कुल कुछ घंटे पहले जो है ये इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया, जिसके बाद मुश्किल सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए पेश आई। हुकूमत जो है वो इस सूरत हाल से निकलने के लिए बातचीत कर रही है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ इस सूरत हाल में जो है वो बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सूरत हाल से निकल सके। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। बजट से पहले, बजट के दौरान और इस वक्त जो सूरत हाल है आपने उस पे हमें जो अपडेट किया। कारोबारी तबके का क्या रद्द-ए-अमल है इस बजट पर? मोहम्मद साकिब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। साकिब, कारोबारी कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है बजट तजावीज़ पर? असद पहला बजट है गवर्नमेंट का और बहुत कीनली इसको देखा जा रहा है कारोबारी तबके की जानिब से। और जैसा कि कल मुआशी सर्वे के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने बहुत क्लियर कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स देना होगा, लेकिन जिन बिजनेस कम्युनिटीज हमने बात की उनका ये कहना है कि टैक्स देने से इनकार नहीं है, लेकिन टैक्स की जो शरह है उसको जो है वो उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है और टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि ताजिरों को टैक्स जब इनडायरेक्ट टैक्स देता है तो उससे एक गरीब आदमी भी मुतासिर होता है और एक अमीर आदमी भी टैक्स देता है, लेकिन अमीर के पास क्योंकि आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा मुतासिर नहीं होता बल्कि लेकिन गरीब आदमी मुतासिर होता है। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि विद होल्डिंग टैक्स हो गया, जनरल सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू चेन टैक्स लाने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि ये भी आने वाला है। तो ये इन तमाम चीजों से उनका ये कहना है कि एक मईशत और जो इंडस्ट्री है वो सफोकेट होती
جب اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انمپلائمنٹ ہوگی, اور انمپلائمنٹ کا نتیجہ سوشل زیادہ سنگین ہوگا. تو تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ یقینی طور پر وہ اس کو جو ہے اس کے لیے ان لوگ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, جیسے کہ ریٹیل سیکٹر ہے, ہول سیل سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ. تو سارے ان سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات ہو رہی ہے. ثاقب, جس طرح سے آپ ہمیں بتا رہے تھے اور کاروباری کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ فیئر نہیں ہے, یہ ان کی طرف سے سب سے بڑے. اور سب سے پہلے جو جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ رد عمل میں خاص طور پہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے یا اوور آل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, اس کی گروتھ جو ہے وہ ہمیں کل اکنامک سروے جب آیا تو وہ بہت امپریسو گروتھ نہیں تھی. ٹارگٹس بہت گڈ مارجن سے مس کیے پاکستان نے. ان پہ کیا کہنا ہے کاروباری کمیونٹی کا کہ کیوں مس ہوئے یہ؟ جو تاجر حضرات ہیں, بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں اور اس کے علاوہ اینالسٹ ہیں, ان سب کی تقریباً کم و بیش یہی رائے ہے کہ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جانا تو یہ تو معلوم ہے کہ کیا راستے ہو سکتے ہیں, کس طرح اگر ہم پرفارم کریں تو واٹ اینڈ وائی معلوم ہے, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے جو یہ جیسے کہ آپ اس کی مثال ہے تاجر دوست اسکیم. تاجر دوست اسکیم چند مہینوں پہلے لائی گئی FBR کی جانب سے, لیکن اب تک اس میں چند ہزار تاجر ہی رجسٹر ہو پائے. اور اس وقت جو تاجر جو پورے ملک میں جو ٹیکس دے رہے وہ جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہول سیلر اور سیکٹر اگر صحیح طرح سے ٹیکس دے تو وہ 2000 سے زائد 2000 جمع کر کے گورنمنٹ کا دو, لیکن یہاں پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک میجر کنسرن ہے. ہونے کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ ثاقب, آپ ہمیں ریئیکشن دے رہے تھے کاروباری کمیونٹی کا کراچی سے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی حکومتیں ملک میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے مختلف طرح کے اقدامات کرتی آئی ہیں. جس طرح سے ابھی ثاقب بتا رہے تھے کہ کاروباری کمیونٹی کے جو میجر تحفظات ہیں وہ یہی ہیں کہ فیئر ٹیکسیشن نہیں ہے, اور کس طرح سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے جب بہت سے جو سیکٹرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں. گزشتہ سال پاکستان کی نگراں حکومت نے ملک میں ٹیکس کی وصولی بڑھانے کے لیے ایسے تمام شہریوں کے لیے جو ٹیکس تو دے رہے ہیں لیکن اپنے سالانہ گوشوارے FBR کو جمع نہیں کرا رہے, ان کے موبائل سم کارڈز بند کرنے کی ہدایات جاری کی. اس پالیسی کے مطابق ایسے نان فائلرز یعنی ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی کاٹے جا سکتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے حکومتی ادارے یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو پاکستان میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں اور نہ کروانے والوں سے متعلق ماضی میں بھی مختلف اقدامات متعارف کروا چکا ہے, جس میں ریٹرن جمع کروانے والوں کو مختلف سہولتیں جیسے بینک سے کیش نکلوانے پر یا گاڑی خریدنے پر نان فائلرز کے مقابلے میں کم ود ہولڈنگ ٹیکس کی ادائیگی وغیرہ شامل ہیں. معیشت کے حجم کے مقابلے میں پاکستان میں ٹیکس وصولی کی شرح خطے میں انتہائی کم ہے. پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے ادارے FBR کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران ریٹیلرز یا پرچون کے شعبے سے وابستہ کاروباروں نے تنخواہ دار طبقے کی جانب سے ادا کیے گئے 200 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکس کے مقابلے میں محض 11 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا. اگر ہم خطے میں پاکستان کی ٹیکس جمع کرنے کی شرح کا دوسرے ممالک سے موازنہ کرتے ہیں تو بین الاقوامی تعاون کی تنظیم آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ یا OECD کے مطابق مالی سال 2021 اور 22 میں پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP یعنی مجموعی پیداوار اور ٹیکس کی ادائیگی میں تناسب کی شرح 10.3% ہے, جبکہ دیگر ایشیائی ممالک جیسے چین میں یہ شرح 21%, بھارت میں 2022 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح 11.2%. بنگلہ دیش میں ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 میں یہ شرح 7.6% رہی. بھوٹان میں ٹیکس جمع کرنے کی شرح 10.7%. مالدیپ میں اپنی مجموعی قومی پیداوار کے مقابلے میں ٹیکس جمع کرنے کی یہی شرح تقریباً 17.7% تک رہی. کیا IMF کی مشاورت سے تیار ہونے والا موجودہ بجٹ پاکستان کے لیے ایک معاشی پلان کا کام کر سکتا ہے اور ملک میں ٹیکس کی شرح بڑھانے کے لیے فون سم کارڈز یا بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹنے سے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مقصد پورا ہو سکے گا؟ اس پر بات کرتے ہیں ماہر معاشیات یوسف نظر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ یوسف. پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت بجٹ سے پہلے چین سے کس طرح کی گارنٹیز چاہ رہی ہے بجٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یا بجٹ کا ڈاکومنٹ شیپ اپ کرنے کے لیے؟ وزیر خزانہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم چین اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمیں کوئی امداد لینی تھی, لیکن بجٹ سے بالکل چند دن پہلے اتنے ہائی پاور ڈیلیگیشن کا چین جانا جو تھا بہت سگنیفیکنٹ تھا. کچھ جو بین الاقوامی اخبار ہیں, جو میڈیا کے ذرائع ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے
چاہ رہا تھا کہ کچھ مزید جو ہے کمٹمنٹس ملیں، خاص طور پہ چاہے وہ BRI کے ذریعے کیوں نہ ہو، لیکن پاکستان وہ جو فائنینشیل ایڈ جو کسی بھی فارم میں ہوتی وہ فی الحال چین سے مزید کمٹمنٹس لینے میں کامیاب نہیں ہوا ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے۔ تو دوسرا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کو جو ادائیگیاں کرنی ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو، تقریباً $2 بلین سے زیادہ جو چینیوں کو وہ ہم او کرتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو چینی بھی نہ صرف اس وجہ سے بلکہ جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، اس سے بھی کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک پورا کانٹیکسٹ ہے پاکستان چائنا ریلیشن شپ کا، اور یہ مسئلہ خالی چائنا کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے خارجی تعلقات کو جس طریقے سے چلایا ہے برسوں سے، اس سے یہ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں جس کی مجھے تو فی الحال کوئی سدھار کی صورت نظر نہیں آتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح معاشی روڈ میپ جو آفر کرنے کا پلان تھا، نئی حکومت ہے، نیا بجٹ ہے، پہلا بجٹ ہے اس حکومت کا، تو یہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہے جو اب تک ہائی لائٹس آپ نے دیکھے ہیں اس کے مطابق کوئی معاشی روڈ میپ آفر کر رہا ہے؟ انفارچونیٹلی ناٹ۔ دیکھیے، جو ہمارے یہاں بجٹ ہمیشہ سے ایکسرسائز یہی ہے کہ کسی طرح سے کھینچ تان کے جو ہے ہم اپنے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہم ناکام رہے ہیں۔ اب اس سال جو کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیکنیکل بات ہے کہ جی پرائمری سرپلس، لیکن جو ہمارے قرضہ جات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ خالی پرائمری سرپلس جو چاہے وہ 1.4% آف دا GDP ہو وہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہماری ادائیگیاں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو پورا پبلک ڈیٹ ہے، جس میں ڈومیسٹک ڈیٹ بھی ہے، فورن ڈیٹ بھی ہے، وہ تقریباً $267 بلین ہے، جس میں پچھلے 10 ماہ میں کوئی $2 بلین منتھ کے جو ہے حساب سے بڑھتا رہا ہے۔ تو پہلے تو ہماری ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس قرضہ جات کو کس طرح سے روکیں جو اس کی رفتار ہے، اور آئیڈیلی تو اس کو کم کریں۔ اس طرف جو ہے کوئی پلان نظر نہیں آیا۔ اس کے لیے نہ بجٹ کے انتظار کی ضرورت ہے، نہ ہی IMF سے مذاکرات کی۔ یہ کام تو حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا۔ تو خاص طور پہ تو بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ $2 بلین پر منتھ ابھی گورنمنٹ نے لیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، تو آگے جا کے بھی نئے قرضے ہی لینے پڑیں گے؟ کتنا دار و مدار ہوگا اس بجٹ کو فائنینس کرنے کے لیے نئے قرضوں پہ؟ نہیں، ایک تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں، قرضے لیے نہیں ہیں، یہ ان قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب باوجود ادائیگیوں کے جو نیٹ انکریز ہے ڈیٹ میں وہ $2 بلین منتھ ہے۔ تو یہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ہے یا جی یہ انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں؟ کس وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں اگر نئے قرضے آپ ہی نہیں؟ دونوں شامل ہیں، ہمارا ایکسپینڈیچر بھی اور انٹرسٹ ریٹس بھی، دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں۔ اور اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈراسٹیکلی جو ہے ریفارمز کریں۔ میں آپ کو اسپیسیفکلی ایکشن اسٹیپ دے سکتا ہوں۔ جو ہمارے یہاں بہت سارا جو فیڈرل بیوروکریسی ہے اس میں 6-7 لاکھ لوگ ہیں، صرف فیڈرل سیکریٹریٹ میں تقریباً 14,000 لوگ ہیں، جبکہ بہت سارے فنکشنز پروونسز کو ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں۔ تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم بہت سارے فنکشنز کو یا منسٹریز کو بند کر دیں؟ میں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ہے صرف اس اسٹیپ سے کوئی $700 ملین جو ہیں وہ سیو ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ایک ایک کر کے ایسے اقدامات کریں، لیکن ابھی تک نہ تو پرائم منسٹر نے نہ ہی فائنانس منسٹر نے اس کی طرف کوئی ایسا اندیا دیا ہے، اشارہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اسٹیپس لینے کو تیار ہیں۔ ان کا زیادہ تر فوکس اسی بات پہ رہا ہے کہ وہ بیرونی ملکوں کے دورے کریں، سعودی عرب، UAE، چائنا، اور کسی طرح سے وہاں سے انویسٹمنٹ لے آئیں۔ یہ اسٹریٹجی بھی غلط ہے، غلط فہمی پہ ہے۔ پاکستان کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اچھا ماحول کریٹ کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک ریفارمز پہ ہونا چاہیے، نہ کہ بجائے اس کے کہ آپ باہر سے انویسٹمنٹس جو ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہوں۔ یوسف، ایک چیز جس پہ میں لاسٹ پہ کمنٹ لینا چاہوں گا آپ کا،
ڈومیسٹک ریفارمز کے حوالے سے کہ ٹیکس بڑھایا جائے یا ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے اس حوالے سے. سم کارڈز بند کر دینا یا بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹنے کی دھمکی دینا کتنی مدد کرے گا ٹیکس بڑھانے میں؟ اور کسی اور ملک میں اس طرح کا کوئی ماڈل جو کامیاب ہوا ہو؟ اگر آپ اجازت دیں تو میری مراد ڈومیسٹک ریفارم سے ٹیکس نیٹ بڑھانا نہیں ہے. آپ کو اس سن کے تعجب ہوگا. جو سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈومیسٹک ریفارمز پہ وہ ہے ہم اپنی ٹریڈ کو لبرلائز کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں امپورٹس پہ بھی اور ایکسپورٹس پہ بھی ان کو ہٹائیں. ٹریڈ جب بڑھے گی تو پھر انویسٹمنٹس بڑھے گا اور ترقی آئے گی. ہم جو ہے ذرا تھوڑا بیکورڈ جا رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ جو بہت سارے ممالک ہیں, میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, جیسے کہ چلی ہے, انڈونیزیا ہے اور بہت ساری ہیں کنٹریز, وہاں انہوں نے ریفارمز کی, لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم اس بڑے انورڈ لکنگ ہیں. ہم وی وانٹ ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ نے ابھی خود بنگلہ دیش کی مثال دی, وہاں کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان سے کم ہے. انڈیا کا بھی کچھ زیادہ ہم سے زیادہ نہیں ہے, لیکن جو فرق ہے وہ انویسٹمنٹس کا ہے. وہاں انویسٹمنٹس کو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 30% کے نزدیک ہے, ہمارے یہاں بمشکل 13% ہے. تو فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ دنیا ہمیں ایک انتہا پسند اور انسیف ملک کے طریقے سے دیکھتی ہے, جہاں لوگوں کا تعلیمی معیار جو ہے گرتا جا رہا ہے. یہ فنڈامنٹل ریزنز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ہو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی گیا ہے کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں گورنمنٹ میں, منسٹریز میں, پولیٹیکل پارٹیز میں, ہر جگہ جو ہیں وہ فقدان ہے صلاحیت کا. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کو اس وقت درپیش ہے وہ صلاحیت کا بحران ہے, جس کو میں نے ایک ریسنٹ آرٹیکل میں لکھا تھا, دا کرائسس آف کمپیٹنس. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو یقیناً کچھ سدھار آ سکتا ہے. لیکن فیئر ٹیکسیشن, جی آئی گاٹ یور پوائنٹ, لیکن فیئر ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی تو ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. اور جس طرح کے ٹیکسز ملک میں ہیں, جس میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جتنے ہیں, جو 30,000 کما رہا ہے وہ بھی اتنے ہی دے رہا ہے اگر وہ چپس کا ایک پیکٹ لے رہا ہے یا پیٹرول ڈلوا رہا ہے. یہ نظام, اور یا جو 30 لاکھ والا ہے وہ بھی اسی طرح کے ٹیکسز دے رہا ہے. تو یہ نظام کیسے چلا سکے گا معیشت کو پھر؟ نہیں, یہ بالکل میں ایسے اتفاق کرتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو اوور آل ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا سمپل ہے. پاکستان جو ہے وہ ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے, اس لیے کہ مینوفیکچرنگ پہ, انڈسٹری لگانے پہ اتنے زیادہ برڈن ہے ٹیکسز کا کہ لوگ اب یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ مویشی اگائیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, انڈسٹری جو ہے کم ہو رہی ہے. یا پہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو ہماری اکانومی جو ہے ایک کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی بن گئی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ اپنے کھانے پینے میں خرچ کریں یا کچھ پیسے بچیں تو اس کو آپ پراپرٹی یا پلاٹس میں لگا دیں. یہ ہے اس انفیئر ٹیکسیشن کا رزلٹ. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم ڈیٹیل میں بہت جا سکتے ہیں. دیکھیے نا, لیکن ٹیکس کوڈ کا ایک کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے, ایک ویژن ہونا چاہیے, ایک پالیسی آبجیکٹو ہونا چاہیے. فسکل پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کی میکرو اکنامک آبجیکٹیوز کیا ہیں. انفارچونیٹلی وہ بڑا لیکنگ ہے. وہ اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس پالیسی بینکرز کا یا اکاؤنٹنٹس کا کام ہے. اکاؤنٹنٹس کو صاف زبان میں ان کو پبلک فائنانس کی سمجھ نہیں ہوتی, نہ ہی ان کو اکنامکس کی سمجھ. پبلک فائنانس کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ لوگ اس کے لیے چاہیے ہوں گے. بہت شکریہ یوسف, آپ ہمارے ساتھ تھے. یوسف نظر ناظرین ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ جس طرح سے اس وقت جو ریفارمز کا پروسیس ہے, شاید ایک ویژن جو ہے اس کی کمی ہے اور وہ کوئی واضح چیز نظر اس حوالے سے نہیں آتی جس سے ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے اس کا معاشی ٹریک بہتر ہو رہا ہے یا راستے پر آ چکا ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے معیشت ڈاکٹر ثاقب رضاوی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ثاقب, بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم ایف کی مشاورت سے اس بجٹ کے بننے کی خبریں رہیں. اگر اگلے مالی سال کے لیے ان بجٹ تجاویز پر عمل ہوتا ہے جو اب تک سامنے آئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے کے امکانات بنتے ہیں؟ شکریہ اسد, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو بجٹ ٹیلر کیا گیا ہے, یہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو جائے. اور اس وقت جس طرح فائنانس منسٹر صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ دیر از نو پلان بی.
پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑے گا اور ان کی جو شرائط ہیں ان کو جتنا وہ پورا کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنا پڑے گا. پاکستان کا جو مین اسٹرکچرل پرابلم ہے، یہ یوسف صاحب نے جو ذکر کیا، میں رسپیکٹفلی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو قرضہ بڑھ گیا ہے وہ اس وجہ سے بڑھ گیا ہے کہ آمدن انکم ٹیکس جو تھے وہ کم تھے اور خرچے زیادہ تھے. تو کسی سٹیج پہ یہ جو اکانومی ہے اس کو ٹیکس جنریٹ کرنے پڑیں گے، اور یہ بہت آبویس ہے اور کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ بہت بڑے بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ ٹیکس ایگزیمپٹ ہیں، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں ریئل اسٹیٹ ہے، جس میں سروسز ہیں، جس میں یہ آپ سروسز سیکٹر آتا ہے، ریٹیلر سب سے زیادہ اس میں ہیں ڈاکٹر ثاقب. لیکن اب تو پاکستان کے دوست ممالک بھی اسلام آباد کو اپنی آمدنی بڑھانے کا مشورہ دے رہے ہیں، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، ٹیکس کلیکشن بڑھانے کا مشورہ دے رہے ہیں. کتنا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل کتنا ہے حقیقی پلان اس کا بنانا، اس پہ عمل درآمد کرنا، بیکاز اب تک ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آیا. یہ دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، لیکن جو باٹم لائن ہے وہ پولیٹیکل ول ہے. اگر وہ موجود ہوگی تو یہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ اسی ویشس سائیکل میں رہیں گے. لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو اگر ہم لاسٹ 2 منٹ میں آپ کے 2 پوائنٹس اور بھی ایڈریس کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو خطے کے دوسرے بڑے ممالک، جس طرح ابھی یوسف صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے اور تھوڑی دیر پہلے انڈیا کی ہم بات کر رہے تھے، بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے، کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے پاکستان کا. تو کیا یہ خطے کا مزاج ہے، ٹیکس دینا نہیں چاہ رہے بہت زیادہ، یا ٹیکسز یا انویسٹمنٹ ہی جینوئن ایشو ہے اس میں؟ اس میں 2 باتیں ہیں. دیکھیں، ایک تو ان ملکوں کی جی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے، یہ بات مس ہو گئی تھی پچھلی ڈسکشن میں. تو دوسرے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قرضے کتنے ہیں، وہ قرضے کم ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں. یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ اس وقت تک جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی. جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی آپ نہ ایکسپورٹ کر سکیں گے اور نہ ٹیکس جنریٹ کر سکیں گے. یہ جو پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو رول ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے، اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ بہت ریگریسو ہوتے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا نیٹ بڑھایا جائے، وہ ٹیکسز انکریز ہوں، اس سے آپ پھر سبسڈیز کم کریں، ایگزیمپشنز کم کریں، تاکہ یہ سرکولر ڈیٹ اور ڈیٹ اوور آل کم ہو. تو ڈیٹ کے مسائل جو ہیں وہ اس سے نمٹنا اسی طرح سے ہوگا. لیکن ریگریسو ٹیکسز جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں، کس حد تک ملکی ترقی کو روک رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ اس طرح سے روکتے ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریگریسو ٹیکسز جو ہیں اس کا برڈن عام آدمی پہ پڑتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب آپ ریگریسو ٹیکسز لگاتے ہیں تو ٹیکس اتھارٹیز کو انکم ٹیکس جنریٹ کرنے کا انسینٹیو کم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے یہ سیلری کلاس سے اور سیلز ٹیکس وغیرہ سے ہم یہ پیسے اکٹھے کر لیں گے. تیسری بات یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس ریٹس بڑھاتے ہیں، کیپ ان مائنڈ ٹیکس ریٹس، تو پھر انسینٹیو ٹو اوائڈ ٹیکسز بہت بڑھ جاتا ہے. سو بیسیکلی یہی جو ریگریسو ٹیکسز ہیں وہی آپ کی بڑھانے کے بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثاقب آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے بجٹ کے دن پہ آج جس طرح سے بات ہو رہی ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کرتے رہے. اسی پہ ختم کریں گے آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.